बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं दी लास्ट आवर और मैं हूं यासिर रशीद। नाज़रीन, पाकिस्तान वो मुल्क है जहां एक मौसम है जिसका दर्जा हरारत हमेशा बढ़ता ही रहता है, कभी कम नहीं हुआ, या यूं बोलूं कि मैंने कभी कम देखा ही नहीं। और वो मौसम है सियासत का। चाहे मुल्क में कुदरती मौसम गर्मियां को हो या सर्दियों का, लेकिन सियासत का मौसम हर वक्त गर्म रहता है। नाज़रीन, मुल्क इस वक्त बदतरीन दौर से गुजर रहा है और पाकिस्तानी अवाम मुश्किलात का शिकार हैं, जबकि हुकूमत और अपोजिशन दोनों एक दूसरे के शिकार में मसरूफ़ हैं। आज एक बार फिर हुकूमत और अपोजिशन ने एक दूसरे पर लफ्ज़ों के तीर बरसाए हैं। आज पूरी कौम जो है वो तमाशाई बनी हुई है और फॉरम कौमी असम्बली नहीं बल्कि प्रेस कॉन्फ्रेंस का था। आखिर कब हमारे सियासतदान संजीदा होंगे? आखिर कब मसला हुकूमत और अपोजिशन का नहीं बल्कि आवाम को दरपेश रोज़मर्रा के मसाइल का होगा? इसी पर बात करने के लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मुर्तज़ा जावेद अब्बासी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। सीनियर तज्ज़ियाकार और सहाफ़ी राना अजीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं और आगे चल के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फ़याज़ुल हसन चौहान साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे। सबसे पहले राना साहब आपकी जानिब आऊँगा। बिलावल भुट्टो साहब ने आज बड़ी गर्म प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसका तुर्की बतुर्की फौरी जवाब भी मुराद सईद साहब की जानिब से आ गया। इस वक्त दोनों महाज गर्म हैं, क्या आने वाले दिनों में इस महाज में कोई और भी कूदने वाला? देखिए, मुझे तो ये लगता है कि दोनों तरफ से जिस तरह महाज गर्म है और जिस तरह से ये सारा कुछ चल रहा है, ये अवाम को उन तमाम मसाइल से अवाम की जिस नज़रें ख़त्म करना चाहते हैं, ये अवाम की तवज्जो हटाना चाहते हैं जो असल मसाइल हैं। अब इनकी आपस की चबलश, इनकी आपस की गुफ्तगू, इनके आपस के इल्ज़ामात, एक दूसरे के खिलाफ सख्त तंज़ो तेज़ जुमले, कौमी असम्बली से लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस तक, उसमें किसी एक जगह अवामी बात नहीं है। देखिए, मुझे जो नज़र आ रहा है, बिलावल भुट्टो ने जो आज बिल्कुल वाज़ेह कहा है कि किसी सूरत में भी वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को आप हुकूमत में नहीं रहने देंगे। अब आने वाले वक्तों में ये देखना होगा कि क्या बिलावल भुट्टो ज़रदारी ये सारा कुछ सिर्फ मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात के बाद कर रहे हैं, और अगर मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात के बाद ये लफ्ज़ अदा कर रहे हैं तो फिर ज़हन में रखें फिर कुछ नहीं है। और जब तक मुस्लिम लीग नून इनका साथ ना दे और एक बड़ा ग्रुप इनके साथ ना हो, उस वक्त तक कोई चीज़ जो है मुमकिन नहीं है। लेकिन साथ में आपने यासर आज देखा कि बिलावल भुट्टो ने एक और बात कह दी कि हम किसी और के पत्ते नहीं बनेंगे। वो किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? अगर वो जिसकी तरफ इशारा कर रहे हैं जो आप और मैं समझते हैं, तो फिर कभी भी उनके बगैर पाकिस्तान के अंदर तहरीक अदम इत्मीनान कामयाब नहीं होती, और अगर तहरीक अदम इत्मीनान कामयाब नहीं होती, नहीं लाई जाती, तो फिर हुकूमत की तब्दीली के हवाले से सारी गुफ्तगू जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस तक महदूद है, इसके अलावा कुछ नहीं। सही। अब्बासी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अब्बासी साहब, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने आज गुफ्तगू की है, सियासी मंजरनामे पर भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का जिक्र कर लेते हैं। आज एहतसाब अदालत ने एक नोटिस जिस्मा करवाया है जाती उमरा के बाहर, और लिखा गया उस पर यह कि 17 तारीख तक आप तोशाखाना रेफरेंस पे पेश हो जाएं। आपको मुतअद्दिद बार तलब किया गया लेकिन आप पेश नहीं हुए, तो अब पेश हो जाएं। अगर 17 तारीख तक पेश ना हुए तो फिर इश्तिहारी करार देने का जो अमल है वो मुकम्मल हो जाएगा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हिकमत अमली क्या होगी? क्या मियाँ साहब आएंगे वापस? इस हवाले से तो अभी पार्टी क़यादत और मियाँ साहब की जो सेहत की सूरत हाल है वो एग्जामिन करने के बाद ही बात होगी। लेकिन हमें समझ ये नहीं आ रही कि हुकूमत जो अभी आपने बात की इससे पहले, मेरे ख्याल में कल तक हमारी जमात का मियाँ साहब की सेहत के हवाले से, उनकी ट्रैवलिंग का और इस नोटिस के हवाले से प्रॉपर जवाब कौम के सामने आ जाएगा, मीडिया पे आ जाएगा। दूसरी चीज़ जो मैं कहना चाहता हूँ कि हमें समझ ये नहीं आ रही कि इस हुकूमत के यहाँ अभी हमारे दोस्त ने बात की कि प्रेस कॉन्फ्रेंस से लेके कौमी असम्बली में कहीं भी अवामी मसाइल के हवाले से कोई बात नज़र नहीं आ रही। हमें तो 2 साल से जो हमारी मौजूदा हुकूमत है, इन्होंने बगैर अपने सियासी हरीफों को टारगेट करने के कोई काम किया ही नहीं। आप वज़ीर आज़म साहब की जो बजट स्पीच है वो सुन लें कि वज़ीर आज़म साहब ने बजट स्पीच कहाँ से शुरू की और कहाँ पे ख़त्म की। तो ये नॉन सीरियसनेस जो है वो हुकूमत की तरफ से है। पार्लियामेंट ने अपोजिशन भी हमेशा बड़े अच्छे अंदाज में, बड़े पॉजिटिव अंदाज में हमेशा हुकूमत को ऑफर की, और मैं समझता हूँ ये पहली अपोजिशन है जो मुल्की मसाइल हल करने के लिए संजीदगी से हुकूमत को ऑफर दे रही है, लेकिन कोई वहाँ से मुस्बत जवाब नहीं आ रहा। इनके वज़रा साहिबान हैं, जब भी आते हैं मुतनाज़ा तरीन बातें करके चले जाते हैं कौम मसाइल। इस वक्त देखने बजट जो पेश हुआ है, क्या मौजूदा जो सूरत हाल से ये मुल्क गुजर रहा है, जो कौम को चैलेंजेस है उनके मुताबिक जो बजट बनाया गया। तो सवाल ये है
کہ تجزیہ نگاروں سے، رائٹرز سے، میڈیا کے دوستوں سے میری گزارش ہے کسی کو ذمہ دار تو ٹھہرائیں، کسی کو تو ذمہ دار ٹھہرائیں کہ یہ ملک میں اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہے اور یہ ان مسائل سے اس ملک کو نکالنے کی اہلیت نہیں رکھتی۔ اچھا عباسی صاحب، یہ تو ہو گیا، عباسی صاحب یہ بات تو آپ کی درست ہوگی جو آپ کا موقف ہے۔ مجھے یہ بتائیے گا کہ کیا بلاول بھٹو زرداری نے جس تحریک کو چلانے کا آج اعلان کیا ہے، مسلم لیگ نون بلاول بھٹو زرداری کی قیادت میں اس تحریک کا حصہ بنے گی؟ دیکھیں، پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون اس وقت اپوزیشن میں اتحادی جماعتیں ہیں، اور ہماری، کیونکہ یہ موجودہ حکومت کے حوالے سے یہ بات بھی میں کہنا چاہوں گا کہ یہ اس ملک کے لیے اب بوجھ بن گئی ہے، بلکہ سیکورٹی رسک ہے۔ بہت سے ایسے اقدامات ہیں اس حکومت کے جو ناقابل تلافی ہیں، جن کا ازالہ شاید مستقبل میں ممکن کوئی اچھی حکومت آ بھی گئی تو شاید نہ کر سکے، کافی ٹائم لگے گا۔ تو بالکل ہماری یہ پوائنٹ آف ویو بہت دفعہ پہلے بھی آ چکا ہے، اور آج میں ابھی تک باضابطہ طور پہ جو پریس کانفرنس بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کی ہے وہ پوری قوم کی امنگوں کی ترجمانی کرتی ہے۔ یہ حکومت تو آپ عدم اعتماد کی تحریک لانے جا رہے ہیں؟ میں اپنی پارٹی کی طرف سے اب بات کرتا ہوں۔ پہلی تو یہ ہے کہ انہوں نے بالکل یہ حکومت اس قابل نہیں ہے کہ اس کو ایک دن کا بھی موقع دیا جائے، اور میں ذاتی طور پہ بلاول بھٹو زرداری کی اس پریس کانفرنس کی حمایت کرتا ہوں۔ نمبر 2، ہمارا پارٹی کا موقف کیا ہوگا؟ ابھی تک پارٹی لیول پہ، قیادت کی لیول پہ ان کی طرف سے اس حوالے سے کوئی مشاورتی عمل۔ چلیں آپ یہ بتا دیں سوال کہ کیا آپ عدم اعتماد کی تحریک لانے جا رہے ہیں؟ ابھی تک اس حوالے سے کوئی بات نہیں۔ تو ابھی تک اس حوالے سے پارٹی میں مشاورت ہوئی کیا ہے عباسی صاحب؟ کیونکہ اگر بلاول بھٹو زرداری صاحب کو دیکھیں تو وہ پچھلے کچھ عرصے سے کافی متحرک ہیں، مولانا فضل الرحمان بھی متحرک ہو چکے ہیں، لیکن باقاعدہ طور پہ پاکستان مسلم لیگ نون کو دیکھیں تو وہ متحرک دکھائی نہیں دیتی۔ بیانات کی حد تک تو ہے، لیکن پارٹی تنظیم کے حوالے سے وہ آپ کو بہتر پتہ ہوگا۔ کیا آپ کی تحریک آنے والے دنوں میں مضبوط ہو سکتی ہے؟ کیا کوئی تحریک چلانے جا رہے ہیں؟ دیکھیں، ہمارا یہ خیال تھا جب مولانا فضل الرحمان صاحب نے دھرنا اور لانگ مارچ والی بات، آزادی مارچ والا موقف ان کا سامنے آیا اور اپوزیشن کی جب میٹنگ ہوئی تو اس وقت بھی مسلم لیگ نون کا یہ موقف تھا کہ مارچ میں شروع کی جائے، لیکن بدقسمتی سے یہ کرونا کا جو ایشو آ گیا کووڈ-19 کا، اس کی وجہ سے حکومت کو آکسیجن اور اسپیس ملی ہے۔ ہم بالکل تیار ہیں، ہم اس حکومت کے خلاف تحریک چلانے کے لیے ہماری قیادت تقریباً فیصلہ کر چکی۔ تحریک یا تحریک عدم اعتماد؟ دونوں پہ غور کیا جائے گا، جس طرح بھی اس حکومت سے نجات ملے۔ عباسی صاحب، بلاول بھٹو صاحب نے ایک بات یہ بھی کی کہ موجودہ حکومت کی کرپشن اور نااہلی کے باعث پی آئی اے کے جو جہاز ہیں وہ بیرون ملک سفر نہیں کر سکتے۔ آپ اس موقف سے کس حد تک متفق ہیں؟ دیکھیں جی، یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ ابھی تک میں پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ جو انکوائری کا پراپر پروسیجر تھا، جو ان کو فالو کرنا چاہیے تھا، وہ انہوں نے اڈاپٹ نہیں کیا، ٹھیک؟ اور اس اجلت میں انہوں نے جو پریس ریلیزز دی یا اسٹیٹمنٹ جو فیڈرل منسٹر کی آن دی فلور آف دی ہاؤس تھی، اس نے نہ صرف ہمارے ایک ادارے کو تباہ کر کے رکھ دیا بلکہ پوری دنیا میں پاکستان کے ہم اس کو نقصان پہنچا۔ لیکن حکومت تو یہ موقف رکھتی ہے کہ یہ جو ساری بھرتیاں تھیں ہمارے تو دور حکومت میں ہوئی نہیں، گزشتہ دور حکومت میں ہوئی ہیں، ہم تو وہ خامیاں جو ہیں، جو غلطیاں، ہم تو ان کی سزا بھگت رہے ہیں۔ میں کہہ رہا ہوں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے یہ حکومت کا اعظم محمد علی جناح کے بعد نہیں آئی۔ اگر ان کے بعد آتی تو ان پہ یہی الزام لگاتی۔ بھائی 2 سال میں انہوں نے کیا کیا ہے؟ یہ تو 90 دن کا پلان لے کے آئے تھے۔ یہ سیاسی باتیں ہم سے نہ کریں، یہ تو اپنی نااہلی چھپانے کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں۔ اچھا عباسی صاحب، یہ بتائیے کہ مریم نواز صاحبہ کب متحرک ہو رہی ہیں؟ آپ کے ضلع میں تو مسلم لیگ نون کا گھر ہے، آپ کا علاقہ جو ہے، کب مریم صاحبہ کب متحرک ہو رہی ہیں؟ کہ اس حوالے سے ابھی تو سیاسی حرارت میں جو ہی اضافہ ہوگا تو ہمیں امید ہے انشاءاللہ وہ پارٹی کی اس سے بڑھ کے اضافہ ہونا ہے ابھی؟ میں کہ اس سے بڑھ کر سیاسی درجہ حرارت میں اضافہ ہونا ہے؟ میں سمجھتا ہوں ایک سیاسی کارکن یا ورکر ہونے کی حیثیت سے یہ ایک ایسی حکومت ہے
جس کو کمزور کرنے کے لیے اپوزیشن کو متحرک ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ عباسی صاحب ایک آخری بات کیجیے گا، NFC ایوارڈ کے حوالے سے آپ کیا موقف رکھتے ہیں؟ وزیر اعظم کہتے ہیں کہ یہ ایک ایسا سسٹم ہے کہ جو وفاق ہے صوبوں کو تو ان کا حق دیتا ہے لیکن خود 700 ارب کے خسارے میں چلا جاتا ہے، تو کیا NFC ایوارڈ پر بات ہونی چاہیے کہ ہونی نہیں چاہیے؟ دیکھیں، یہ اس وقت متنازع ایشو ہے۔ اس وقت وزیر اعظم کو چاہیے کہ وہ جس بحران میں ملک ہے اس کو نکالنے کی بات کریں۔ اگر کنٹروورشل ایشوز کو اٹھائیں گے صوبوں کو، آپ کو پتہ ہے، اور بالخصوص چھوٹوں کو شدید اعتراضات ہے، اس حوالے سے اعتراضات ہیں، تو وزیر اعظم پہلے ڈیلیورس کرے، اس حد تک لے کے آئے کہ صوبے کنوینس ہوں۔ تو ہم تو اس کے بالکل خلاف ہے۔ ہم نے فلور آف دی ہاؤس اور قومی سطح پہ یہ ہماری جماعت کا، ہماری قیادت کا موقف ہے کہ یہ جو انہوں نے NFC ایوارڈ کے حوالے سے وزیر اعظم کا یا حکومت کا موقف ہے وہ بالکل غلط ہے اور ہم اس کے خلاف ہیں۔ صحیح، بہت شکریہ عباسی صاحب اس حوالے سے اپنا وقت دینے کے لیے۔ چوہان صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ چوہان صاحب، بلاول بھٹو زرداری صاحب نے آج بڑی دھواں دھار پریس کانفرنس کی ہے، انہوں نے تو بخیے ادھیڑ کے رکھ دیے ہیں۔ وہ تو کہتے ہیں کہ بجٹ کے اندر نہ تو مزدوروں کے لیے کچھ رکھا گیا، نہ محنت کشوں کے لیے رکھا گیا، نہ کورونا کے فرنٹس مین کے لیے رکھا گیا، نہ ٹڈی دل کے لیے کچھ رکھا گیا۔ وہ تو انہوں نے کہا ہے کہ بجٹ ہی سارا فضول کا فضول ہے، پورا پاکستان کرپشن پہ چل رہا ہے وفاقی حکومت کے بینر تلے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلاول زرداری صاحب سے گزارش ہے کہ اپنی آنکھوں کا اور اپنے کانوں کا جو نا وہ علاج کروائیں کسی اچھے جناب آئی اسپیشلسٹ سے اور ENT اسپیشلسٹ سے، پھر ان کو نظر آ جائے گا کہ غریبوں کے لیے کیا رکھا ہے، ٹیکس ریلیف کیا رکھے ہیں، لوور مڈل کلاس پور کلاس کے لیے کیا انسینٹیوز رکھے ہیں۔ پنجاب کے اندر بھی جو ہم نے 56 ارب روپے کے ذرا ٹیکس ریلیف دیا ہے، 18 ارب روپے کا پچھلے سال دیا، وہ ساری چیزیں ان کو نظر آ جائیں گی۔ بلاول زرداری صاحب کے صرف 2 کام رہ گئے ہیں، ایک 2 مہینے میں ایک دفعہ اسمبلی کے فلور پہ رٹی رٹائی تقریر کرنا، اور دوسرا مہینے میں 2 دفعہ پریس کانفرنس کرنا۔ اس کے علاوہ مجھے کوئی تیسرا کام بتائیں۔ ماشاءاللہ ایک لیڈنگ پارٹی جس نے 46 سال 3 نسلوں نے حکومت کی ہے، جس خاندان نے، اس سے تعلق رکھتے ہیں، کھربوں ڈالر اس ملک کے لوٹے ہیں ان کے پورے خاندان نے، میاں بیوی بچوں سمیت بما اہل و عیال۔ ان سے پوچھو کہ اب آپ غلطی سے جعلی وصیت کے اوپر مبنی اپنی جو باپ کی لیڈرشپ ہے اس کی بنیاد پہ اب آپ کو آگے لگایا ہوا ہے، جعلی بھٹو کا نام آپ کے ساتھ لگایا ہوا ہے، آپ نے کیا کیا ابھی تک؟ کووڈ-19 آیا، مجھے بتائیں 5 مہینے ہو گئے ہیں، ان 5 مہینوں میں مجھے پورے پاکستان کے کسی ڈسٹرکٹ کا کووڈ-19 کے پوائنٹ آف ویو سے کوئی ان کا دورہ بتا دیں کہ جس میں پیپلز پارٹی نے اور بلاول زرداری صاحب نے کوئی پازیٹیو، افیکٹو، ویجیلنٹ اور کوئی پراپر کسی قسم کا کوئی رول پلے کیا ہو۔ وہ تو کلیم کر رہے ہیں، کہتے ہیں سب سے زیادہ ٹیسٹنگ ہم سندھ میں کر رہے ہیں۔ وفاقی حکومت جب ٹیسٹنگ ہی کم کر دے گی، ان کے وزراء کہیں گے گراف نیچے جائے گا، تو اس سے تو شرمندگی ہوگی ہمیں کہ ٹیسٹنگ کی تو آپ نے استعداد کار ہی کم کر دی۔ ان کو شرم کے مارے اب ان کا بری حالت ہوئی ہے۔ وہ جو پریشر کوکر ہوتا ہے نا، پریشر کوکر جب نیچے سے جو ہے نا وہ تپش بڑھ جاتی ہے تو پھر اس کی سیٹیاں بجنا شروع ہو جاتی ہیں اوپر، بالکل ان کی بھی سیٹیاں بج رہی ہیں، ان کی ٹیٹیاں پکڑو تو ان کی سیٹیاں بجتی ہیں، اور اب ان کی جو سیٹیاں بج رہی ہیں وہ بغض اور اناد میں بج رہی ہیں کہ جس سمارٹ لاک ڈاؤن کے حوالے سے انہوں نے پوری کوشش کی پاکستان کے اندر وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کو ملائن کرنے کی، ڈیگریڈ کرنے کی، ریگریٹ کرنے کی، ریپروچ کرنے کی، ولیفائی کرنے کی، لیکن اللہ پاک نے نبی پاک کے صدقے، حق 4 یار کے صدقے، مولا علی کے صدقے آج سمارٹ لاک ڈاؤن کی وجہ سے پورے پاکستان کے اندر کرونا وائرس کنٹرول ہونا شروع ہوا۔ ان کی بوتھیاں نکل آئی ہیں، ان کی شکلیں نکل آئی ہیں، یہ اندر کا بغض ہے۔ بالکل ٹھیک ہے چوہان صاحب، آج انہوں نے کہا ہے کہ یہ سب سے زیادہ کرپشن پنجاب میں ہو رہی ہے، اور پنجاب کے تمام وزراء کو پہ الزام لگایا، ساری پنجاب حکومت پہ الزام لگایا۔ لک ہو از ٹاکنگ، مطلب ہے کہ وہ بچہ کہ جس کا یہ دعویٰ ہے کہ چھوٹا سا میں بچہ ہوں، کام کروں گا بڑے بڑے، اور اس نے اتنے بڑے بڑے کام کیے کہ 9 عمری کے اندر TTs کے ذریعے سے، جعلی اکاؤنٹس کے ذریعے سے کھربوں ڈالر کی کرپشنیں کی، نت نئے طریقے سکھائے اس پاکستان کی عوام کو، بچوں کو، جوانوں کو اور بزرگوں کو کہ کرپشن کس طرح کرتے ہیں۔ وہ بچہ جو ہے نا، وہ جعلی بھٹو کا نام لے کے، اب مجھے حیرانگی ہوتی ہے، آپ رانا صاحب
وہ کھوتا گاڑی آپ دیکھتے ہیں نا، گدھا گاڑی، اس کے پیچھے لکھا ہوتا ہے مراج طیارہ، یا کسی ٹرک کے جاتا ہوا تو ٹرک کے پیچھے لکھا ہوتا ہے F-16، تو مجھے بتائیں کیا وہ ٹرک F-16 بن جاتا ہے یا وہ کھوتا گاڑی مراج طیارہ بن جاتا ہے؟ بالکل اسی طرح یہ بھٹو کا لکھا کے ذرا لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں. اور خدا کے بندو، جس طرح وہ کھوتا گاڑی مراج طیارہ نہیں بن جاتی پیچھے لکھانے سے، بھٹو لکھانے سے آپ کوئی بھٹو خاندان کے نہیں بن جاتے. پہلی چیز، آپ آصف علی زرداری کے خاندان کے ہیں. 1989 کے اندر راجیو گاندھی نے دورہ کیا پاکستان کا، بینگ اے پرائم منسٹر انڈیا. وزیر اعظم پاکستان جناب آپ کی محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ تھی، ان کی والدہ محترمہ. انہوں نے راجیو گاندھی اور انڈیا کو خوش کرنے کے لیے میریٹ ہوٹل کے سامنے جو کشمیر ہاؤس تھا اس کے بورڈ اتروا دیے کہ راجیو گاندھی ناراض نہ ہو جائے. اس کی شکل اور ان کی پارٹی کی شکل اور ان کی لیڈرشپ کی شکل کہ وہ کشمیر کے لیے جدوجہد کریں گے. اور پھر اس کے اوپر الزام لگا رہے ہیں کہ جس نے عالمی سطح پہ، ملکی سطح پہ، ریجنل لیول پہ جو کشمیر کی جنگ لڑی ہے، بچہ بچہ جو ہے نا اس کی تعریف کرتا ہے، جس کی ہر گفتگو کا آغاز اور اختتام آزادی کشمیر سے لے کے کشمیری عوام کی جد و جہد اور قربانیوں پہ جانا شروع ہوتی ہے اور اسی پہ ختم ہوتی ہے. یہ تو کشمیر کے بورڈ ہٹانے والے تھے، ان کی والدہ نے کشمیر کے بورڈ ہٹائے تھے 1989 کے اندر. یہ کس منہ سے لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں؟ اور جناب اپنی پریس کانفرنس میں کہتے ہیں میری والدہ بینظیر بھٹو نے کشمیر کے لیے بڑی جناب جد و جہد کی تھی. یہ جد و جہد کی تھی جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. میری یہ بات غلط ثابت ہو جائے، جو چور کی سزا وہ میری سزا. وہ کہتے ہیں عمران خان کو حکومت میں نہیں رہنا چاہیے. اب ہم عمران خان کو حکومت میں نہیں رہنے دیں گے اور وہ تیاری کر رہے ہیں بڑی تحریک کی. معیشت اور جمہوریت کے لیے وزیر اعظم عمران خان خطرہ ہیں، یہ الفاظ. اگر تو جمہوریت کا نام بلاول زرداری اور معیشت کا نام آصف زرداری ہے تو پھر واقعتاً وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب جمہوریت کے لیے بھی خطرہ ہے اور معیشت کے لیے بھی خطرہ ہے. ٹھیک ہے نا جی؟ تو ان سے پوچھو، ان کی بڑھ کے، یار رانا صاحب مجھے پتا ہے 2 سال ہو گئے ہیں، 2 سال سے ان کی ہر مہینے ایک بڑھک ہوتی ہے. کہتے ہیں APC منعقد کریں گے تو جناب حکومت الٹا دیں گے. کہتے ہیں تحریک عدم اعتماد لے کر آئیں گے سینٹ کے چیئرمین کی، حکومت الٹا دیں گے. کہتے ہیں 2018 کا بجٹ جو ہے وہ ہم نہیں پاس ہونے دیں گے، 2019 کا بجٹ ہم نہیں پاس ہونے دیں گے، 2020 کا بجٹ ہم نہیں پاس ہونے دیں گے. APC مذاق اور چھیڑ بن گئی ہے اس غیر متحدہ اپوزیشن، جس کو آپ متحدہ اپوزیشن کہتے ہیں نا. میں پہلے اس کو کہتا تھا آل پاکستان لوٹ مار ایسوسیشن، آج کل میں نے اس کا نیا نام نکالا غیر متحدہ اپوزیشن. وہ مطلب ہے کہ جس طرح بھینگے کی 2 آنکھیں آپس میں نہیں ملتی، اس اپوزیشن کے نظریات آپس میں نہیں ملتے. اور یقین جانے ان کی صرف ایک چیز مشترک ہے، ایک قدر، بالکل وہی قدر ہے کہ تیرا غم میرا غم ایک جیسا صنم، ہم دونوں کی ایک کہانی ہے. ان کی کہانی کرپشن کی اور غم احتساب کا ہے، بس یہ قدر ان کی مشترک ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز ان کی مشترک نہیں ہے. یہ غیر چوہان صاحب، بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ایک بات یہ کی ہے آج کہ وفاقی حکومت کی کرپشن اور نااہلی کی وجہ سے PIA کے جہاز جو ہیں وہ بیرون ملک نہیں جا سکتے، کہ آپ نے ایک معاملے کو غلط طریقے سے ڈیل کیا جس کی وجہ سے آپ یورپین اور امریکن کنٹریز میں پابندی کے شکار پر ہیں. وہ چور اور وہ ڈاکو یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جنہوں نے PIA سمیت ہر ادارے میں، لیکن خصوصاً PIA کو لوٹا گھسوٹا، وہاں پہ ناجائز بھرتیاں کی، وہاں پہ یہ تمام کے تمام 2 نمبر پائلٹ جن کے لائسنس جعلی، جن کی جناب ڈگریاں جعلی، ان کو انہوں نے بھرتی کیا. ان کی ایئر لیگ نے، ان کی پیپلز یونٹی نے پچھلے 40 سالوں میں، اور خصوصاً پچھلے جو 10 سال 2 ٹینیور تھے، میثاق جمہوریت، رادا آؤ مل کے کھائے آدھا آدھا والا جو سسٹم تھا نا، اس کے اندر انہوں نے PIA کا ستیہ ناس پھیر دیا. اب اس کے اوپر کوئی پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہے، ان کی پکڑ کر رہا ہے. کوئی جج اگر کسی کی چوری پکڑ لے، کسی وڈیرے جاگیردار سرمایہ دار کی یا کسی ایلیٹ کی، اور اس کی وجہ سے اکانومی کے اندر تھوڑا سا دھچکا آ جائے تو لوگ کہنا شروع ہو جائیں گے کہ جج نے غلط کیا ہے. نہیں بھائی جان، جج نے تو بالکل ٹھیک فیصلہ دیا ہے. جج نے تو چور کو پکڑا ہے، جج نے تو چور کے ہاتھ کاٹنے کی سزا دی ہے، جج نے تو ڈاکو کو الٹا لٹکانے کی سزا دی ہے. اسی طریقے سے حکومت نے جعلی ڈگریوں والوں کو بے نقاب کیا جو ان کے دور کے اندر ان کے ہاتھوں سے بھرتی ہوئے تھے. اب اس کو پکڑو تو تب بھی آپ قصوروار. وہ کسی نے کہا تھا نا کہ میں شب کا بھی مجرم ہوں، سحر کا بھی گناہ گار، یارو مجھے اس شہر کے آداب سکھا دو. احمد فراز صاحب کا شعر ہے. تو ان سے پوچھو یار اچھا کام کرو تب بھی برا کام اگر خدا نہ خواستہ نان انٹینشنلی کسی ہاتھ سے ہو جائے تو تب بھی برائی. لیکن ان سے پوچھو کہ جو چوری ڈکیتی نوسر بازی انہوں نے کی ہے، نیب والوں نے ان کو شکنجے میں لیا ہوا ہے، اس کی تیاری پکڑیں، اس کا حساب چوہان دیں. صاحب
چوہان صاحب مسلم لیگ نون کے تو کئی ارکان اسمبلی آپ کا دعویٰ ہے کہ آپ کے رابطوں میں ہیں، کچھ ملے بھی ہیں، پھر بھی ملے. کیا پیپلز پارٹی بھی کے ارکان اسمبلی کوئی ایسے ہیں جو اپنی قیادت سے نالے ہیں اور آپ کے ساتھ رابطوں میں ہیں؟ یار پیپلز پارٹی کی آپ کے سامنے چیئرمین سینٹ کا الیکشن ہوا تھا. میں اکثر سناتا ہوں، آپ کے پروگرام میں بھی سناتا ہوں، وہ شاکر شجاع آبادی کا تو شاکر آپ سے آنا ہے، ساڑی شکلاں ویکھ حالات نہ پوچھ، ساڑی بوتھیاں ویکھ حالات نہ پوچھ. وہ یاد نہیں ہے چیئرمین سینٹ کا الیکشن ہوا تھا، ان کی اچھل کود مولوی فضل الرحمان سے لے کے اسمد یار ولی صاحب، وہ محمود خان اچکزئی صاحب، شہباز شریف صاحب، بلاول زرداری صاحب، یہ سارے کے سارے اس طرح اچھل رہے تھے جناب. اے گیا چیئرمین سینٹ، پتہ لگا اپنے ہی جناب ممبران سینٹ جو تھے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے، انہوں نے جناب ٹھینگڑا دکھایا، ٹھینگڑا اس طرح کہ جاؤ تم جیسے کرپٹ. کیا ان کے ساتھ آپ کے ساتھ رابطے میں ہیں؟ پیپلز پارٹی کے ارکان اسمبلی رابطے میں ہیں اور کتنی کی تعداد میں ہیں؟ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے ارکان اسمبلی اور ممبران سینٹ کی اکثریت اپنی قیادت سے متنفر ہے. میں بڑے دنوں سے کہہ رہا ہوں، یہ بہت بڑی بات کر رہے ہیں. دعوے سے آپ کو بتا رہا ہوں، پنجاب اسمبلی کے اندر کم از کم جو ہے نا 40 کی تعداد ہے، 50 کی، کہ جو نام سننے کے روادار نہیں ہیں حمزہ شہباز کے اور شہباز شریف کے اور بیگم صفدہ روان صاحبہ کے. وہ کہتے ہیں یار یہ اتنے بڑے چور، پیپلز پارٹی کا بھی ایک پنجاب اسمبلی میں آپ سے ملا. وفاق میں کیا ہے؟ وفاق میں کتنے لوگ ہیں؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی کا سندھ اسمبلی کے اندر بھی اور وفاق کے اندر بھی حالات بہت پتلے ہیں. جیسے جیل والی پتلی دال ہوتی ہے نا، ویسے ان کے حالات پتلے ہیں. اچھا چوہان صاحب یہ بتائیے گا نواز شریف صاحب کے بارے میں کیا رائے آپ کی؟ واپس آئیں گے کیونکہ احتساب عدالت نے تو آج نوٹس چسپاں کروا دیا جاتی عمرہ کے باہر کہ 17 تاریخ تک پیش ہو جائے، نہیں تو اشتہاری قرار دینے کا عمل مکمل ہو جائے گا. یاسر بھائی ایک لطیفہ ساروں نے سنا ہوا ہے، بندہ ایک چور پکڑا گیا، جج کے سامنے آیا، جج نے کہا 2 ہی تمہارے پاس آپشن ہے، یا 100 کوڑے لتر کھاؤ تو یا 100 پیاز کھاؤ. اس نے کہا پیاز کھانا شاید آسان کام ہے، اس نے کہا یہ پیاز کھاؤں گا. اس نے 4-6 پیاز کھائے، وہ تیزابیت ہوئی، اس کی بس ہوگی. کہتا ہے نہیں جج صاحب میں اور جناب لتر کھاواں گا. وہ 6-7 لتر پڑے بڑے کرارے تھے. اس نے کہا نہیں جی جج صاحب میں پیاز کھاؤں گا. وہ اس طرح کرتے کرتے وہ 100 لتر بھی کھا گیا، 100 پیاز بھی کھا گیا. نواز شریف صاحب کا حساب وہ ہے کہ اتھوی تو پلتھوی، یہ چھتر بھی کھائیں گے، لتر بھی کھائیں گے، پیاز بھی کھائیں گے، بدنامی بھی آئے گی، رسوائی بھی آئے گی، رسائی بھی آئے گی، سارا کچھ آئے گا. رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ نواز شریف لندن میں بیٹھ کے اپنا بھی علاج کر رہے ہیں اور حکومت کا بھی علاج کر رہے ہیں. اس پہ میں کیا کہہ سکتا ہوں، ہنس ہی سکتا ہوں اور کیا کہہ سکتا ہوں. جو نا انہوں نے کیا علاج کرنا ہے نا، جس بندے کی ٹکے آنے کی عزت نہیں ہے، اشتہاری ہوئے ہیں، عالمی سطح پہ کوئی ان کو نام لیوا نہیں ہے، پچھلے 4 سال سے بدنامی کا سیمبل بن چکے ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں اب ان کا کیا کہنا ہے نا. چلیں دیکھتے ہیں کہ آنے والے وقت میں اپوزیشن کا اتحاد ہے کس حد تک مضبوط رہتا ہے، ان کے جو دعوے ہیں تحریک چلانے کے وہ کس حد تک عملی جامے تک پہنچتی ہے، اور وفاقی حکومت اور پاکستان تحریک انصاف کی حکومت اس کا مقابلہ کرنے کے لیے کتنی تیاری رکھتی ہے. بہت شکریہ فیض الحسن چوہان صاحب اس حوالے سے اپنا وقت دینے کے لیے. ناظرین دیگر ایشوز پر بعد ایک شارٹ بریک کے بعد. ویلکم بیک. ناظرین آپ کو یاد ہوگا جمہوری وطن پارٹی نے پاکستان تحریک انصاف سے کچھ تحفظات کا اظہار کیا تھا. میل ملاقاتوں کا سلسلہ بھی چلا اور اس حوالے سے بات چیت یہاں تک آن پہنچی کہ جمہوری وطن پارٹی کو 77 کروڑ کا چیک شاہزین بگٹی صاحب کو حکومت کی جانب سے جاری کیا گیا OGDCL کی مد میں جو ان کی زمین تھی جو کرائے پر لی گئی تھی. لیکن اس وقت میں وہ 77 کروڑ کا جاری ہونا ایک انہونی سی بات تھی. تو اس معاملے کو ٹیک اپ ہم نے اپنے پروگرام میں کیا تھا. پہلے وہ ویڈیو دیکھتے ہیں پھر بات کریں گے. جمہوری وطن پارٹی جو کہ حکومت کے اور اتحادی ہیں وہ بھی روٹھے ہوئے تھے، لیکن پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے پرائم منسٹر کی ہدایت کے اوپر انہیں منا لیا ہے. شاہزین بگٹی صاحب ان کے 2 بھائیوں سے OGDCL نے پرائم منسٹر آفس کی ہدایت کے اوپر سیکٹری پیٹرولیم اسد یحیٰ صاحب نے 58,000 پہلے قیمت تھی 36% اضافہ کیا ہے، نیا ایگریمنٹ کیا، 70 کروڑ 23 لاکھ پہ رات کو دفتر کھول کر چیک ان کو جاری کیا. یہ خبر بریک کی گئی تھی سہیل اقبال بھٹی صاحب کی جانب سے. بھٹی صاحب نے آج پھر سے ہمیں جوائن کیا ہے. ابھی تک اس کا فالو اپ کیا رہا، اور اطلاعات یہ ہیں
کہ وہ جو چیک ہے وہ باؤنس ہو چکا ہے, OGDCL کی جانب سے اس کی منظوری نہیں دی گئی. کس وجہ سے منظوری نہیں دی گئی؟ سینئر صحافی رانا عظیم صاحب بھی ساتھ موجود ہیں. بھٹی صاحب, چیک تو باؤنس ہو گیا, اگر تو معاملات کو حل کرنے کے لیے یہ سیٹلمنٹ کی گئی تھی پھر تو OGDCL کو بھی انڈورس کیا جاتا اور چیک پر سائن کروا لیے جاتے, لیکن OGDCL نے کن بنیادوں پر سائن کرنے سے انکار کر دیا؟ یاسر, یہ معاملہ یہ ہے 2 جولائی کو ہم نے ٹیک اپ کیا اور ہم نے بتایا کہ اس کے حقائق کیا ہیں, اور دستاویز کی روشنی میں ہم نے یہ تمام تر حقائق ناظرین کے سامنے رکھے. اس کے بعد بہت سے دوستوں نے ہمیں کالز کیا اور یہ گلہ کیا کہ بلوچستان پہلے ہی احساس محرومی سے دوچار ہے, لوگ مشکلات سے دوچار ہیں اور آپ ان کی مشکلات میں اضافے کا باعث بن رہے ہیں. تو یہ بات بالکل واضح ہونی چاہیے کہ بلوچستان کے لوگوں کے مسائل حل ہونے چاہیے, ان کے احساس محرومی دور ہونا چاہیے. اور ہم نے 92 نیوز کے اوپر بہت سے پروگرام میں بلوچستان کے لوگوں کے لیے ان کے احساس محرومی ختم کرنے کے لیے آواز اٹھائی. شاہ زین بگٹی صاحب کا یہ کلیم ہے, ان کا جو رائٹ بنتا ہے ڈیفینیٹلی ہر صورت میں ان کو بلا تاخیر ملنا چاہیے, لیکن معاملہ یہ ہے کہ کتنی اراضی واقعی OGDCL کے زیر استعمال ہے, کتنی اس کی قیمت بنتی ہے اور کس موقع کے اوپر حکومت نے یہ ادائیگی کروائی. 1 جولائی کو چیک بنے, 30 جون کو جو سارا جو معاہدے کا سلسلہ ہوا, اس کے بعد 6 جولائی تک اس کی کسی نے اپروول نہ دی. معاملہ یہ ہے جب شاہ زیان بگٹی صاحب کو چیک مل گئے, جو وہ سمجھتے ہیں ان کا رائٹ ہے, بینک میں انہوں نے پروسیس کیے, چیک باؤنس ہو گئے. 77 کروڑ روپے مالیت کے چیک, چونکہ OGDCL کے متعلقہ ڈپارٹمنٹ نے اس بینک کو یہ رقم کلیئر کرنے کی اجازت نہیں دی, اپنی کانسرٹ ظاہر نہیں کی تھی. ہم نے اس کی تحقیق کی تو ہمیں ایک لیٹر ملا جو ناظرین ہماری اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں. چونکہ MD OGDCL نے تمام تر کام جو MD OGDCL شاہ سلیم صاحب ہیں زبانی احکامات پر کروایا تھا, چونکہ بورڈ نے منظوری نہیں دی تھی, ہم نے ناظرین کے ساتھ شیئر کیا تھا. MD OGDCL نے ساری ذمہ داری اپنے اوپر لی. متعلقہ جو ان کے جو سیکشنز تھے, جو شعبہ جات تھے, ان کے افسران کو کہا گیا, جس کے اندر GM CSR اور SO2 MD, انہوں نے سارا رول پلے کیا. چیک بنے, 1 جولائی کو جاری ہو گئے, 77 کروڑ روپے ان کی مالیت ہے. 6 جولائی تک وہ کلیئر نہیں ہوئے, اور MD صاحب کے پاس اکاؤنٹس اینڈ فنانس ڈپارٹمنٹ نے ایک نوٹ بھیجا جس کے اندر انہوں نے واضح طور کے اوپر لکھا کہ آپ کے GM CSR اور SO2 MD کی ہدایت کے اوپر ہم نے یہ چیک جاری کیے, مالیت 70 کروڑ روپے ہے, ہمیں ریلیونٹ معاہدہ بھی پرووائڈ کیجئے جس کے اندر آپ نے اضافی جو زمین آپ نے حاصل دوبارہ ریہائر کی ہے, آپ نے جس کے اندر اس کا ریٹ 36% بڑھایا ہے, اور جو چیک ہم نے جاری کی ہیں اس کی منظوری دیجئے. آپ سن کر حیران ہوں گے, پاکستان کے سب سے بڑی کمپنی کے MD OGDCL شاہ سلیم صاحب نے انکار کر دی ہے, انہوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے, میں نے تو آپ کو نہ کوئی انسٹرکشنز دی ہے, نہ ہی میں نے آپ کو چیک جاری کرنے کا کہا. وہ بری الذمہ ہو گئے. بھٹی صاحب, یہ وجوہات اس وجہ سے سامنے آئی ہیں کہ نیب کی جانب سے اس وقت انویسٹیگیشن بھی چل رہی ہے, شاید اس وجہ سے وہ بیک اینڈ پہ چلے گئے ہوں. یاسر, نیب میں بالکل انویسٹیگیشن اس کی جاری ہے, اور ہماری اطلاعات کے مطابق ڈائریکٹر جنرل فیڈرل آڈٹ کی جانب سے بھی اس معاملے کا نوٹس لیا جا چکا ہے. یہ اطلاعات ہیں, ہم کوشش کریں گے کہ اس کے ڈاکومنٹس بھی حاصل کریں. انہوں نے بھی MD OGDCL شاہ سلیم خان صاحب سے جواب طلبی کی ہے کہ سارے معاملے کا حقائق ہمارے سامنے رکھے جائے. اب جو 70 کروڑ روپے کا معاملہ تھا, تو 1 جولائی سے سہیل بھٹی صاحب, جب یہ معاہدہ مثلا چیک کیش نہیں ہوتے, تو کیا اب جمہوری وطن پارٹی جو ہے وہ دوبارہ حکومت سے ناراض ہو رہی ہے, حکومت سے کوئی ڈیمانڈ کر رہی ہے, یہ بتائیں. ران صاحب, اس کا بھی انہوں نے حل نکال لیا. جب چیک باؤنس ہوئے تو انہوں نے ان کو بتایا کہ یہ FIR بنتی ہے, چیک کا باؤنس ہونا قانونی طور کے اوپر جرم ہے. تو OGDCL اس کی مرتکب ہوئی ہے, پاکستان کی بڑی کمپنی, دنیا بھر میں آپ کی جگ ہنسائی ہوگی صرف ایک MD صاحب کے انکار کرنے کی وجہ سے. تو الٹیمیٹلی 1 جولائی سے 6 جولائی تک جب سارے معاملہ نہ ہوا, تو OGDCL نے وہ 3 چیک جو شاہ زین بگٹی صاحب اور ان کے 2 بھائیوں کو ملے تھے کینسل کر دیے. اس کے بعد MD OGDCL کو پیٹرولیم ڈویژن سے دوبارہ کال موصول ہوئی, ان کی سرجنش ہوئی, ندیم بابر صاحب نے اس معاملے میں دوبارہ انوالو ہوئے, اور اطلاعات یہ ہیں کہ اب ایک اور چیک جاری کر دیا گیا ہے جو کہ آئندہ چند دنوں میں کیش ہو جائے گا. لیکن یہ دستاویز جو ہمارے پاس موجود ہیں, MD OGDCL شاہ سلیم صاحب نے اپنے ہاتھ سے یہ لکھا ہے کہ میں نے ایسی کوئی ہدایات نہیں دی تھی چیک تیار کرنے سے متعلق, نہ ہی یہ معاملہ میرے علم میں تھا. اب سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ 1 جولائی سے 6 جولائی تک چیک تیار ہوئے, 1 جولائی کو جاری ہو گئے, 6 دن تک اگر غلط چیک جاری ہوئے تھے, غلط اختیارات کا استعمال ہوا تھا,
تو MGODDCL شاہ سلیم خان صاحب نے کیا ایکشن لیا؟ یعنی ایک سوال بنتا ہے کہ 77 کروڑ روپے کی اگر آپ رقم جاری کر رہے ہیں تو اس ادارے کے MD کو اس بات کا علم کیسے نہیں ہو سکتا کہ اتنی بڑی رقم کا اجرا ہو رہا ہے؟ اب یہ معاملہ کہاں پر جا کے پہنچے گا؟ نیا چیک جاری ہو چکا ہے، جمہوری وطن پارٹی کے ساتھ کس طریقے سے معاملہ طے ہوں گے یہ والا وقت ہی بتائے گا۔ بہت شکریہ بھٹی صاحب اس حوالے سے اپنا وقت دینے کے لیے۔ ناظرین دیگر ایشوز پر بات ایک شارٹ بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ ناظرین آپ کو بتائیں کہ کراچی کا زمینوں کا سب سے بڑا یہ اب تک کا سکینڈل سامنے آ چکا ہے۔ تقریباً 1401 ایکڑ زمین جعلی الاٹمنٹ پہ لوگوں کو جاری کر دی گئی۔ سرکاری ریٹ اس کا کیا بنتا تھا اور اسے جو جاری کیا گیا اس پر کتنے کک بیکس لیے گئے، یہ ایک بہت بڑا سکینڈل سامنے آ چکا ہے۔ یہ کوئی ایک علاقہ نہیں، مختلف علاقے ہیں جہاں کے یہ سکینڈل سامنے آئے ہیں، اور اس پر اب تک پیش رفت کیا ہوئی ہے، اس پر کیا کسی کی معطلی ہوئی ہے، اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے نمائندہ خصوصی وحید راجپر ہمارے ساتھ موجود ہیں اور سینئر صحافی رانا عظیم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ وحید، 1401 ایکڑ کی زمین ہے، کوئی 10 کنال 20 کنال کوئی 5-10 ایکڑ کی بات نہیں ہے۔ اتنی بڑی زمین جعلی الاٹمنٹ پہ کس نے دے دی؟ کیا کوئی پورا مافیا اس کے پیچھے بیٹھا ہوا ہے؟ دیکھیں یاسر صاحب، یہ تو ایک صرف ڈسٹرکٹ ہے کراچی ویسٹ کا معاملہ ہے۔ کراچی کے جو 6 ڈسٹرکٹ ہیں ان میں 25,000 جو سرکاری اعداد و شمار کے مطابق جعلی انٹریاں ہوئی ہیں۔ ہزاروں ایکڑ زمین جو ہے باثر افراد کو جو الاٹ کی گئی ہے، باثر افراد نے اپنے فرنٹ مینس کے نام پر جو ہے یہ زمین الاٹ کی گئی ہیں۔ صرف کراچی ویسٹ کا جو ڈسٹرکٹ ہے اس میں صرف 1401 ایکڑ زمین جو ہے وہ جعل سازی سے نوازنے کے لیے اپنے جو باثر افراد ہیں ان کے نام پر کی گئی۔ ان کی جو مالیت بتائی جا رہی ہے، صرف ایک سب ڈویژن کی جو منگو پیر کی جو رپورٹ آئی ہے مختار کار نے دی ہے، 1401 ایکڑ زمین صرف ایک سب ڈویژن سے یہ جعلی الاٹمنٹ ہوئی ہے۔ اس کی جو مالیت بتائی جا رہی ہے 55 ارب روپے سے زائد جو مارکیٹ ویلیو بتائی جا رہی ہے۔ اس میں سرکاری زمینوں پہ جو لینڈ گریبنگ کی گئی، مبینہ جو لینڈ گریبر علی حسن دروہی کا نام بھی جو ہے سابق جو ڈپٹی کمشنر ہیں، انکوائری افسر ہیں، ان کی جانب سے کمشنر کراچی کو یہ معاملہ بھیجا گیا۔ یہ رپورٹ کس کی جانب سے جاری کی گئی؟ اس پر ابھی تک کیا کوئی ایکشن ہوا ہے؟ ہلچل مچی؟ دیکھیں جی یاسر صاحب، ابھی تک اس پر جو ہے وہ کوئی ایکشن تو نہیں ہوا ہے۔ انہوں نے سفارشات کی ہیں کہ یہ ہم نے جو سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو کی جانب سے پوری کراچی بھر کے جو ڈپٹی کمشنرز کو معاملہ بھیجا گیا تھا اس پر ہم نے کارروائی کی ہے۔ اس پر جو نشاندہی ہوئی ہے، اسکروٹنی کرنے کے بعد یہ معاملہ ظاہر ہوا ہے۔ ابھی ان کی جو جعلی زمینیں نکلی ہیں، الاٹمنٹ آرڈر نکلے ہیں، ان کی منسوخی بھی نہیں ہوئی ہے، زمین منسوخ بھی ابھی نہیں ہوئی ہے، داخلہ ان کے جو الاٹمنٹ آرڈرز تھے۔ تو ابھی یہ معاملہ جو ہے صرف سفارش کی حد تک جو ہے موجود ہے۔ کمشنر کو کارروائی کرنی ہے، کمشنر کراچی کو، بورڈ آف ریونیو کو کارروائی کرنی ہے۔ وحید، کیا یہ وہ زمین نہیں ہے جس میں 4 سیاستدانوں کے نام بھی آئے تھے اور جن کے حوالے سے پہلے بھی ایک انویسٹیگیشن ہو چکی ہے؟ رانا صاحب، اس میں پہلے بھی جو ہے تحقیقاتیں ہوئی ہیں، اس میں جو افسران پر پورا کا پورا ملبہ جو ہے وہ ڈالا گیا۔ ابھی جو سیاستدانوں کے پہلے نام آئے تھے ان کے ڈائریکٹ تو اس میں سیاستدان ملوث نہیں، ان کے فرنٹ مینوں کے نام پر انہوں نے زمینیں الاٹ کروائی ہیں۔ مختلف 49 افراد ہیں جو ڈمی ناموں پر یہ زمین الاٹ کی گئی ہیں۔ اب معاملہ جو ہے یہ سندھ کے جو ادارے ہیں ان کے بس کی بات نہیں ہے، یہ نیب معاملہ اٹھائے گا، اس کے بعد ہی کوئی جو ہے بڑے بڑے نام نکلیں گے ان کے پیچھے کون ہے۔ اب تک ہمارا بنتا کیا رہا ہے؟ اب تک تحقیقات ہوتی رہی ہیں، زبانی کلامی ہوتی رہی ہیں، خدا سے امید ہے کہ کوئی بہتر حل نکلے۔ ناظرین، دی لاسٹ آور سے مجھے دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔